ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल सूखे पत्ते की मानित लरज रहा था। वो अभी तक शशोपंच में मुब्तला थी। अभी तक वो ये फैसला नहीं कर पाई थी कि उसने जो ये कुछ किया है, क्या ये सही था या गलत। क्या उसे अपने घर वालों को छोड़कर आ जाना चाहिए था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब उसे अपने हाथ की पुष्ट पर उसके हाथ का लम्स का एहसास हुआ था। जब उसने पलट कर देखा तो सुहेल उसे गहरी भरपूर नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। क्या सोच रही हो तुम? नबीला उसकी बात सुनकर सर झुका कर रह गई। उसकी आंखों में देखना बहुत मुश्किल काम था। काफी देर के बाद संभल कर बोली कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत। मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने माँ बाप को धोखा देकर नहीं आना चाहिए था। जब सब लोग उनसे मेरे बारे में सवाल पूछेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। वो लोग तो जीते जी मर जाएंगे। मैंने अपनी अंधी ख्वाहिशों से मगलूब होकर सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। वो उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगा कि तो क्या तुम मेरे साथ आकर पछता रही हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरे तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ ताल्लुकात हैं, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करने वाला हूं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये बात करके मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो? अब जब वो नाराज हो गया तो नबीला की जान पर बन आई थी। वो ये बात भूल गई थी कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत से मगलूब होकर भी उसके साथ आई थी। और फिर कितनी देर लगी थी उसे सुहेल को मनाने में, तब जाकर वो उसके साथ बात करने पर रजामंद हुआ था। वो उसे अपने घर में लाने की बजाय एक छोटे से फ्लैट में ले आया था। ये देखकर नबीला गड़बड़ा गई। उसे कहने लगी कि ये कौन सी जगह है? आपने तो कहा था कि आपका बहुत बड़ा घर है और आप मुझे अपने घर ले जाकर अपने माँ बाप से मिलवाएंगे, मगर ये तो कोई और ही जगह है। सुहेल ने उसे भरपूर नजरों से देखा और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने घर जरूर लेकर जाऊंगा, मगर आज नहीं, कल हम शादी भी कर लेंगे। नबीला को ये सब अजीब तो लग रहा था कि वो तन्हाई में उसके साथ वक्त गुजारे, मगर वो क्या कर सकती थी। उसकी मजबूरी थी कि वो सुहेल की मर्जी के खिलाफ कुछ बोलकर उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, मगर ये रात उसके लिए कयामत बनकर साबित हुई थी। वो जो उससे मोहब्बत का दावेदार था, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत कहता था। मोहब्बत के नाम पर उसकी इज्जत की धज्जियां बिखेर दी थी। और वो जो समझ रही थी कि वो उसे निकाह करेगा, अपनी जिंदगी में शामिल करेगा, तो ये सब उसकी महज खाम ख्याली साबित हुआ था। ना तो उसने नबीला से शादी की थी और ना ही उसे अपने घर ले गया था। कुछ दिन तक वो उसे भरपूर फायदा उठाता रहा। वो रोती रही, चिल्लाती रही, मगर उस हैवान को उस पर तरस ना आया। अपनी हवस मिटाने के बाद, उसकी मोहब्बत का जनाजा निकालने के बाद, वो उसे कोठे पर बेच गया था। और फिर उसकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ था। उसे समझ आया था कि जिल्लत क्या होती है, मगर ये तो उसकी अपनी खरीदी हुई कमाई थी।
وہ جو اپنی آنکھوں میں محبت کے سپنے سجا کر اس دنیا میں نکلی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ بڑی ہیروئن بنے گی اور دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گی۔ اسے مشہور ہونے کا شوق تھا، اپنی خوبصورتی کے سراہے جانے کی تمنا تھی، مگر یوں خود کو بازار میں بکنے کا تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ جب کبھی سہیلیاں اس کی تعریف کرتی تھیں تو اس کی گردن فخر سے اکڑ جاتی تھی اور وہ خود کو دنیا کی حسین ترین لڑکی سمجھنے لگتی تھی، جو کہ یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ کالج کے دوران ہی اس کی سہیل سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ایک سہیلی کا کازن تھا۔ اس دن نبیلہ اپنی سہیلی کی برتھ ڈے پر اس کے گھر میں گئی ہوئی تھی، جب اس کی سہیل سے ملاقات ہوئی تھی، اور سہیل کی اسے دیکھتے ہی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے آج تک اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ جب اسے نبیلہ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا چلا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ آسانی سے آنے والی نہیں ہے۔ تبھی اس نے نبیلہ کو جال میں قید کرنے کے لیے اس کی من پسند باتوں میں مزید دلچسپی لینے لگا۔ اسے مشہور کرنے، فلم میں کام کرنے کے خواب دکھائے تھے۔ نبیلہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ ایک کم عمر معصوم سی لڑکی تھی جو دنیا کی چال بازیوں سے واقف نہ تھی۔ ایک تو وہ مشہور ہونے کی تمنا رکھتی تھی، دوسری طرف سہیل کی محبت بھی اس کے حواس پر بری طرح سے مسلط ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے انتہائی سنگین فیصلہ کر لیا تھا، گھر سے بھاگنے کا فیصلہ۔ وہ جانتی تھی کہ ماں باپ کبھی بھی ایک تو اتنی جلدی اس کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دوسرا وہ اسے کبھی بھی شوبز میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اندھی کھائی میں گرنے جا رہی تھی۔ اس کا محبوب اس کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے محض اپنی ہوس مٹانے کے لیے اور اسے آگے بیچنے کے لیے محبت کے جال میں پھنسا رہا تھا۔ اس کا تو کام ہی یہی تھا۔ اس کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا اس نے اسی کام سے ہی کمایا تھا۔ وہ اپنی شخصیت کا فائدہ اٹھاتا تھا، لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا اور پھر انہیں بیچ کر ان کی قیمت وصول کر لیا کرتا تھا۔ اس بات کا تو اسے شاید احساس ندامت چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ اب نبیلہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے جو اپنے حسن کو سراہے جانے کا شوق تھا، اب اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ یہاں پر ہر روز اس کے حسن کو سراہا جاتا تھا، اس کی خوبصورتی کو خراج تحسین دینے کے لیے اسے کتنے ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور پھر اس میں سے جو سب سے زیادہ رئیس شخص ہوتا تھا وہ اسے کچھ وقت کے لیے خرید لیا کرتا تھا۔ نبیلہ کی مانگ بہت بڑھ گئی تھی۔ یہاں پر آنے کے بعد اس کے نام کی شناخت تک چھین لی گئی تھی۔ یہاں پر سب لوگ اسے نازو جان کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ہر روز جیتی تھی، ہر روز مرتی تھی۔ اس نے تو کبھی ایسی زندگی کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اسے تو کبھی زندگی میں کسی نامحرم نے دیکھا تک نہیں تھا، اور یہاں پر وہ کتنی ہی نگاہوں کی توجہ کا مرکز بنتی تھی۔ کتنے ہی ہوس کے پجاری اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ وہ یہاں سے نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، اپنی مرضی سے تو سانس تک نہیں لے پاتی تھی۔ اس کوٹھے کی نائکہ تو اسے اپنا زر خرید غلام سمجھتی تھی۔
مگر اب اس کی زندگی کا یہ بدترین دور بھی ختم ہو گیا تھا۔ نائکا ایک دن کسی کام کے سلسلے میں اپنے کوٹھے سے باہر گئی تھی، جبھی اسے کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا کام تمام ہو گیا تھا اور نائکا کے بعد اب سارا انتظام نبیلہ نے سنبھال لیا تھا، کیونکہ تمام لڑکیوں کا کہنا تھا کہ اب نائکا کی جگہ نازو جان کو دے دی جائے۔ یوں بھی اس کے گاہک سب سے زیادہ تھے اور اس کی مانگ بھی اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ تھی۔ جس قدر لوگ نازو جان کو پسند کرتے تھے، اس قدر پسندیدگی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ نازو جان نے وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کی زندگی کافی حد تک آسان کر دی تھی۔ وہ لڑکیاں جنہیں دور دراز علاقے سے یہاں پر لا کر بیچ دیا گیا تھا، اب ان لڑکیوں کے لیے نازو جان نے بہت سے انتظامات کر رکھے تھے، جن میں ہنر سیکھنے سے لے کر روزگار کمانے تک مواقع فراہم کیے جاتے تھے۔ جو لڑکیاں اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہتی تھیں، ان پر اب کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ مگر یہاں پر اب جسم فروشی کے دھندے کو ختم کر دیا گیا تھا اور اب اس کی جگہ گانے اور مجرے کے لیے پروگرام کیے جاتے تھے۔ اس بات کے لیے بھی کسی پر زبردستی نہیں کی جاتی تھی۔ جو اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہتی تھی وہ کر سکتی تھی۔ کتنی ہی لڑکیوں کو نبیلہ نے آزادی دے دی تھی، گو کہ اسے بہت سے لوگوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کلاں کو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی ہو۔ اب وہ مطمئن تھی۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا کی زندگی، یہ شہرت، یہ خوبصورتی کو سراہنا، یہ آزادی، سب کچھ محض نظروں کا دھوکہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسے اب اپنا گھر یاد آتا تھا، اپنی عزت والی چادر یاد آتی تھی، مگر وہ واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ بابا جان کس قدر سخت تھے، وہ تو اسے دیکھ کر ہی اسے قتل کر دیں گے۔ یہ سوچ کر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں کوٹھے پر بھی وہ کتنی لڑکیوں کے لیے امید تھی۔ اس دن وہ برقعے میں ملبوس تھی، اپنی ملازمہ کے ساتھ وہ ہسپتال میں گئی تھی، جب اس نے ایک ایسا چہرہ دیکھا جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی ماں کا چہرہ تھا۔ ماں کو اتنے برسوں کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر نبیلہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کی ماں پہلے سے بہت بدل گئی تھی۔ اس کے جسم پر پرانا سا لباس تھا، چہرے پر بھی شکست خوردگی نمایاں تھی۔ نبیلہ نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ماں نے بھی اسے خود میں بھینچ لیا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، مگر سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ دونوں عورتیں اس قدر کیوں رو رہی ہیں۔ جب کافی دیر تک ان کی حالت سنبھلی تو نبیلہ نے اپنی ماں کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اسے بے تحاشا چومتے ہوئے کہنے لگی کہ ماں، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ میں ہوں؟ میری بیٹی، میں نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم جب میرے سامنے آؤ گی تو کیا میں تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچان نہیں پاؤں گی؟
نبیلہ پھر سے اپنی ماں سے لپٹ گئی اور اسے کہنے لگی کہ میں نے خود کے ساتھ بہت ظلم کیا، اپنی زندگی برباد کرتی، محبت کے نام پر آپ لوگوں کی عزت مٹی میں ملا دی۔ تم نے اس قدر ظلم کیوں کیا؟ کیا ہم ماں باپ کی محبت تمہارے لیے کم پڑ گئی تھی؟ ہم سے کہاں پہ کوتاہی ہو گئی کہ تم باہر کے لوگوں کی باتوں میں آنے لگی تھی؟ تمہاری اس غلط حرکت نے تمہارے باپ کی جان لے لی۔ نبیلہ کو جب پتا چلا کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو وہ خود کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو آج وہ اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی۔ واپس آنے کے بعد جب اس نے رات کو اپنی ماں کو کال کی تب ماں نے اسے تمام باتیں بتاتی تھی۔ اس کے شادی شدہ بھائی اب اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ گھر میں بھابھیوں کی حکومت تھی۔ اس کی ماں جو اس گھر میں کبھی ملکہ کی طرح رہتی تھی اب اسی گھر میں ملازمہ بن کے رہ گئی تھی۔ بھابھیوں کا ماں کے ساتھ بہت برا سلوک تھا۔ وہ بات بات پر انہیں نبیلہ کے گھر سے بھاگ جانے کے طعنے دیتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جیتے جی مر گئی تھی۔ اب نبیلہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ کام چھوڑ کر عزت والا کام شروع کرے گی اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئے گی۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ تعلیم وہ ساتھ ساتھ اپنی مکمل کر چکی تھی اور اب اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر اپنی اصل زندگی میں واپس آ گئی تھی۔ اس نے ایک جگہ پر نوکری کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ یہ خوبصورتی ہی تو اس کو آج یہاں لائی تھی۔ اس نے اب اپنی ماں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نبیلہ اور اس کی ماں کہاں پر گئی تھی۔ پہلے پہل اس کے بھائیوں نے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کال کر کے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گی۔ وہ بیٹی جس کے لیے انہوں نے کتنے ہی خواب آنکھوں میں سجائے تھے، مگر وہ سارے خواب آنکھوں سے نوچ کر چلی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی ماں اپنی ممتا سے مجبور ہو چکی تھی، اس کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ اب وہ اپنی نبیلہ کو اٹھتے بیٹھتے شادی کرنے کا کہتی، مگر وہ ہنس کر ماں کی بات کو ٹال دیا کرتی تھی۔ اس کے زخم پھر سے ہرے ہونے لگتے تھے۔ اسے کسی مرد پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ اس دن نبیلہ کو مکافات عمل پر یقین آیا تھا جب اس نے اپنی آنکھوں سے سہیل کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے اور اس کی لاش کا کیما بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ سہیل اب اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ دوستو، یہ تھی نبیلہ کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے لڑکیوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔